मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है ताहा बिन जलील, जिनको आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा, यंग जनरेशन में यूनिवर्सिटियों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ क्लब के सरकर्दा कारकुन हैं। और मैंने बराह रास्त इनकी स्पीच एक यूनिवर्सिटी में जाके सुनी भी है, जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ था। तो यूथ क्लब की जो खिदमात हैं, इससे पहले भी मैं कुछ उनका तारुफ़ करवा चुका हूँ और राजा ज़िया-उल हक़ साहब का से मैं इंटरव्यू भी ले चुका हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि जी ताहा बिन जलील साहब, जिनको आप पहले से जानते हैं, अगर हमारे रेफरेंस से जान लेंगे तो हमें भी थोड़ा सवाब मिल जाएगा। तो हमने उनको बुलाया है। तो सबसे पहले तो मैं ताहा बिन जलील साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सही, जज़ाकल्लाह खैर, मेरी ऑनर की बात है। जज़ाकल्लाह। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं कि ताहा बिन जलील जो है, कोई सऊदी अरब में पैदा हुए हैं आप? नहीं, कि बिन तो वहाँ पर होता है ना जी, वहाँ सऊदी अरब में, जी वहीं पे होता है, या दुबई में या अरब के कंट्री में। हमारे यहाँ तो बिन लगाने का मामूल नहीं है। तो आपके वालिद ही ने शुरू से आपके आईडी कार्ड में बिन जलील करके नाम लिखा? मेरा वैसे आईडी कार्ड में नाम तोहा जलील है। अच्छा, तोहा जलील है। तो शेख, जब हम लेक्चर्स वगैरह देते थे तो मीडिया टीम ने मेरे पेज बनाया। मैं सख्त खिलाफ था पेज बनाने के। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार हम तुम्हारा पेज बना रहे हैं और हम ही चलाएंगे, तुम उसमें होगे भी नहीं। अच्छा। तो शेख उन्होंने ना, नहीं, आप पेज बनाने के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि शेख मैं ज़रा शुरू के दिन थे, मैं ज़रा चाह रहा था कि खामोशी से काम किया जाए। अच्छा। और थोड़ा सामने ना आऊँ मैं, वो एक डर होता है आपको शुरू में। तो पहले बसों में लिखा होता था सफ़र खामोशी से करें। तो आपने भी सोचा कि ये दीन का जो सफ़र है, तबलीग का, ये खामोशी से करें। वो बस 2011 से चल रहा था सफ़र। ये पेजेस तो आके, सोशल मीडिया तो आके ये कोविड से थोड़ा साल 2 साल पहले बने, वरना शेख वो लोगों के साथ बेतलक्की और काम चल रहा था। तो वो बस मैं खिलाफ था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आना सोशल मीडिया पे। तो हमारे अली तशाम भैया जो मीडिया हेड है, उन्होंने तोहा इब्न जलील के नाम से पेज बना दिया। मैंने कहा यार इब्न आपने क्यों डाला? कहते हैं वजन के लिए डाला। ठीक है। तो ये उन्होंने ऐड किया। और वैसे मेरा नाम आईडी कार्ड में तोहा बिन जलील है। मुझे काफ़ी अर्से तक उन्होंने एक्सेस नहीं दी सोशल मीडिया की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुझे देंगे वो एडमिनशिप तो मैं डिलीट कर दूंगा पेज। अच्छा। तो लेकिन शेख अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको लोग ताहा बिन जलील ही कहते हैं? जी शेख। वैसे बिन का लफ्ज़ अरबी के लिहाज से गलत है, इब्ने लफ्ज़ सही है। शेख इब्न उर्दू में बिन ही चलता है, जैसे तारिक बिन ज़ियाद लोग कहते हैं। जी शेख, वैसे ये इब्न ही है, तोहा इब्न जलील है। सही। लेकिन मैंने अपने बच्चों का नाम जैसे अब्दुल्ला बिन तोहा और हन्ना बिनते तोहा रखा है। सही। जज़ाकल्लाह। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, क्या आपकी एजुकेशन क्या है और तालीमी सिलसिला क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका? वालिद साहब सिंस आर्मी में थे, तो कौम क्या है, थोड़ा ये भी बता दें। लोगों को इन चीज़ों में भी बड़ी दिलचस्पी होती है। बिल्कुल। शक्ल से आप पेशावर के पठान लग रहे हैं। अच्छा, मैं समझता था आप कराची के हैं। जब ये आए ना तो मैंने कहा आप रहते कराची में और हुलिया पेशावर वाला रखा हुआ है आपने, जो चेहरा वेरा रखा हुआ है पठानों वाला। उन्होंने बताया कि मैं पेशावर में नहीं रहता। बिल्कुल शेख, हम वैसे डेरा गाजी खान से हमारा ताल्लुक है। डेरा गाजी, उसके साथ एक गाँव है हमारा बहादुरगढ़ के नाम से, मेरे परदादा के नाम पे था। अच्छा। तो हम लोग कोसा बरादरी है, बलोच कौम है जी। तो बलोच में भी डिफरेंट है, तो हम कोसा बलोच बलेलानी है। अच्छा जी शेख। और हमारे बारे में जो हिस्ट्री है वो कहा जाता है कि हम माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम पर्शिया या ईरान। अच्छा। इवन मैं सऊदी अरब में जब जाऊँ तो एक अभी रिसेंटली हम मक्का गए हुए थे, तो एक अरबी लड़का था बड़ा तेज सा। तो उसने कहा कि मैं नहीं तुम, तो दोस्त ने कहा मैं पाकिस्तान। तो उसने कहा कि कुल्लुकुम, तुम सब? उसने कहा हाँ हम सब। कहता है कि ये बंदा ना, मेरी तो शराकी में साथ बैठा है, कहता है इसकी तो पाकिस्तानी, उसके जो स्लैंग में कहा शक्ल मुझ पाकिस्तानी, इसकी शक्ल पाकिस्तानी नहीं है। कहता है कि मैं अरब को ना, वो कहता है मैं जानता हूँ बड़े क्लोजली, तो इसकी शक्ल ना पाकिस्तानियों की टिप उससे नहीं मिलती, तो शायद प्रॉब्ली एंसेस्टर्स की तरफ से। वैसे पाकिस्तानी जितने भी कहीं भी दुनिया में जाए, माजरत के साथ हम भी पाकिस्तानी हैं, शक्ल से थोड़ा गरीब लग रहे हैं। तो उनको लगा होगा कि आप गरीब नहीं लग रहे, इसलिए उन्होंने कहा ये कुछ है हमारा ही इमेज दुनिया में, इमेज बना या हमारे हुक्मरानों ने बना दिया होगा। शेख वो मांगने वाले कल्चर भी काफी ज्यादा हमारा था। तो एजुकेशन जरा आप अपनी जो वो वाले साहब आर्मी में थे, तो डिफरेंट स्कूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान से पढ़ते रहे। फिर यूनिवर्सिटी मैंने ज़ैबिस्ट से पढ़ा। अच्छा। यूनिवर्सिटी के बीच में ही मैं दीन की तरफ कन्वर्ट हो गया।
اور اس کے گریجویٹ کرنے کے بعد شیخ پھر میں نے دینی تعلیم کا آغاز کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ سرٹیفکیشنز کی ٹائم مینجمنٹ میں, سلیپ مینجمنٹ میں, اور وہ سلسلہ چلتا رہا ابھی. ٹھیک ٹھیک. دین کی طرف کیسے آنا ہوا, کیا کس نے لائے, کون لایا آپ کو, یا خود سے کتابیں پڑھ کے خیال آیا, یا کوئی واقعہ بعض دفعہ اثر کر جاتا ہے زندگی میں؟ جی, کیونکہ یہ جو ایج ہے نا ایجوکیشن کی, جو جس میں انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے یا جوان ہوتا ہے, اس میں تو انسان کی طبیعت عیش و عشرت کی طرف زیادہ جاتی ہے. داڑھی رکھنا اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا, اور مذہب کی باتیں کرنا سننا بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پہ. آپ کیسے آ گئے؟ شروع سے مذہبی لوگوں سے اور مولویوں سے کراہیت ہی تھی, اور ایک لبرل لائف سٹائل تھا, گناہوں کی زندگی تھی ہمیشہ سے. ایون زیبسٹ کے 4th سیمسٹر تک ایک اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ دیا ہوا تھا والد صاحب کو. تو والد صاحب فوج میں کیا تھے؟ ایک کرنل ریٹائرڈ, کرنل تھے. کرنل تھے پھر بعد میں. اور والد دادا جی نے ایک شوقیہ طور پہ بھیجا کہ میرے کوئی نہ کوئی بیٹا تو فوج میں جائے. اچھا. تو چاچو تایا بھی گئے اور والد صاحب بھی گئے. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ لائف کو انجوائے کرو, پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. وہ تو لائف کو انجوائے کرنے والی بات نا ہم نے ذرا دل پہ لے لی, سیریس لے لی. تو شیخ پھر ایسے کاموں میں پڑ گیا انفارچونیٹلی یونیورسٹی لائف میں, جس میں کافی سارے گناہ تھے, اللہ معاف کرے, میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا, بس وہ ہر طرح کی نا اس میں پڑ گیا. جب جتنا زیادہ میں گناہوں میں ڈیپتھ میں جا رہا تھا, اتنا ہی زیادہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے امریکن ڈریم کو اچیو کر رہا ہوں, لیکن اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا تھا میرے ساتھ. کون سا ڈریم؟ امریکن ڈریم. امریکن ڈریم جو ایک بڑی گاڑی, بڑا پیسہ, سسٹرز بھی کچھ ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, گھومنا پھرنا ہے, وہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے دوسروں کی سسٹرز, دوسروں کی مسلمان سے. تو اتنا ہی زیادہ ایون سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد, عیاشی کرنے کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو عجیب سی ایک بیزاری سی محسوس ہوتی تھی. ایون ایک دفعہ تو شیخ میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک کانسرٹ میں تھے اور وہاں پہ ناچ گانا اور ہیڈ بینگنگ جسے ہم بولتے ہیں نا, سر بار بار آگے مارنا, وہ سب چل رہا تھا. تو ایون کانسرٹ کے بیچ میں مجھے بڑا مایوسی ہونے شروع ہو گئی, اور میں بڑا حیران ہونے شروع ہو گیا کہ میں کیوں سیڈ فیل کر رہا ہوں, ہر کوئی خوش ہے, مجھے کیوں ایک بیزاری سی محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے وہ دل سے نا سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ تو کس لیے آیا اس دنیا میں؟ بس یہی ناچنا گانا, یہ حرام کرنا اور سب کچھ, تیرا مقصد کیا ہے؟ وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا, بلا کی جانا میں کون. ٹھیک, وہ سوال بار بار نا اٹھنا شروع ہو گیا. پھر ایک دفعہ ایسا تھا, جنگ شروع ہوئی وہیں سے. ایک دفعہ ایک اور ملتان میں کانسرٹ ہو رہا تھا شیخ, اور کانسرٹ عصر سے پہلے سے لے کے, ابھی تو خیر ہم عصر کے ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں, وہ اراؤنڈ 4 سے لے کے رات تک تھا. تو عصر بھی اس میں شیخ ہوئی, مغرب بھی ہوئی, ہم شیخ نہیں تھے, کانسرٹس میں ہی ناچ گا رہے تھے, تو نمازوں کی تو پرواہ نہیں تھی, اللہ معاف کرے. تو شیخ وہ میوزیشنز کے بیچ میں نا کچھ وہ سلاٹس ڈالے ہوتے کہ جس میں لوگ آ کے میوزیشنز کی تعریف کرتے تھے, کچھ آگے اناؤنسمنٹس کرنی ہے, اگلا کون آ رہا ہے, کوئی شخص آ کے کسی کو پروپوز کر رہا ہے, کوئی شاؤٹ آؤٹ دے رہا ہے. ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد, اس نے کہا کہ السلام علیکم جی, میرا نام یہ ہے, میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں, میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے, تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئرس, ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ آپ لوگوں. ایک اس نے مائک چھوڑا اور چلا گیا. ایک ایسا لگا نا کسی نے ستری چپیڑ لگائی ہے. یہ بھی غیرت مندوں کو محسوس ہوتی ہے یہ چیز. بالکل بالکل جی. اور شیخ ہم نے نا پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ دل عجیب سا بیزار سا ہو گیا. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے یار, سینٹی نہ ہو, پریشان نہ ہو. ہم نے دوبارہ ناچنا گانا شروع کر دیا, لیکن شیخ پھر وہ مزہ نہیں آیا. میں نے کہا چلو چلتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اچھا, ناچنا گانا آتا ہے ویسے آپ کو؟ جی بہت بہترین. ڈیمو نہیں دے سکتے, اسلامی ناچ ہو جائے یہ وہ ادھر لگانے کا طریقہ زیادہ. چلے تو وہ بھی شیخ بڑا ایک وہ تھا. تو اس طرح کے مختلف حادثات ہوتے رہے. آخری جو تھا, ہم نے پھر ہیوی بائکس پرچیز کر لیے تھے. آپ کو پتا ہے کہ یوتھ کلب میں جو ایک بائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لانے والا آپ ہی ہیں. یہی میری جو ہے نا غلطی ہے. تو غلطی تو نہیں, الحمدللہ بھی بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہے. تو شیخ میں شروع سے بائک کا شوقین تھا. میرے پاس اس ٹائم تھا بولیوارڈ چاپر تھا, یہ 660 cc ہے, ہیوی بائک چاپر سٹائل کا کروزر ہے. وہ شیخ ہم ایک دن نکلے اور راستے میں تھے, بائک ذرا تیز بھگا رہے تھے. تو شیخ آگے سے ایک بائک والا سامنے سے نکلا, تو ہمیں لگا کہ وہ رک جائے گا کیونکہ ہم بڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے. وہ کوئی شیخ مجاہد تھا ماشاء اللہ, بیچ میں روڈ کے آ گیا.
اور کزن میرے لیفٹ پہ تھا, میں رائٹ سائڈ پہ تھا. تو میں جتنا رائٹ پہ جا رہا ہوں, کیونکہ بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی, بالکل قریب تھا, میں نے کہا اس کو میں ایسے کراس کر لوں گا, وہ شیخ اور سامنے آ رہا ہے. میں جتنا رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آ رہا ہوں, میں بہت زور سے لگا اس میں. اور جب میں وہ 3-4 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد کھڑا ہوا تو شیخ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میری زبان بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی, ناک ٹوٹ چکا تھا, دانت ایک ٹوٹ چکا تھا, یہاں پہ سارے کٹس تھے منہ پہ, یہ ساری جگہ شیشے گھسے ہوئے تھے اور منہ سے خون, اور یہاں بھی بہت بڑا ابھی بھی کٹ ہے جس میں ہڈی تک گیا ہوا تھا, اور جس میں سے وینز اور گوشت کے لو تھوڑے سے نکل رہے تھے. وہ جو شیخ جب ہوا نا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, کزن نے کہا تو بیٹھ, میں ایمبولینس بلاتا ہوں, تو بیٹھ. شیخ وہ بھاگا. وہ جو 3-4 منٹ گزرے نا میرے شیخ وہاں پہ, خیال آیا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, اتنا برا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. تو میں نے نا شیخ ان کا نہیں ڈینائل میں گیا, میں نے نہیں مرنا. لیکن شیخ وہ جو 3-4 منٹ میں بلڈ لاس زیادہ ہوا اور میرے انگلیوں سے ایسے نا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی بلڈ لاس کی وجہ سے, اور چکر آنا شروع ہوئے, اور بلڈ سا فوگی ویژن ہو گیا. وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین ہی بدل گیا کہ بس آج بیٹا تیرا آخری 5 منٹ ہے, اور آج رات تمہاری قبر میں گزرے گی. اور شیخ وہ اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ موت کو نا بالکل انسان قریب سے گزرے. اور مجھے یقین تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. تو سوچنے سے بھی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی, اور گناہ ٹھک 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 کر کے سامنے آ رہے تھے. اور اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ کوئی مسجد نہ آ جائے. تو ہم شیخ ایک دن ہم نے طے کیا ہوا تھا جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں, مسجد جانے کا. اس دن شاور لیتے تھے شیخ, شلوار قمیض پہنتے تھے اور مسجد میں, اور تب جب امام صاحب کا بالکل سانس پھول چکا ہوتا تھا ہم داخل ہوتے تھے اور جو سارے جی مسلمان آ گئے, اور شیخ نماز پڑھی, سلام پھیرا اور واپس. تو اتنا پتہ تھا شیخ دین کے بارے میں کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا وہ جنت میں, اور جو گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم. جب شیخ میں نے اپنا حساب کیا نا تو وہ مجھے تھا کہ اب تو بیٹا جا رہا ہے. شیخ وہ جو ریالٹی نے اسٹرائک کیا نا, اور پھر دنیا اچانک سے اتنی حقیر رکھنے شروع ہو گئی, اور اصل یہ فکر ہو گئی کہ تو نے کیا کہ اللہ کو راضی کتنا کیا ہے. وہ جو اچانک سے شفٹ ملا, پیراڈائم شفٹ ہوا زندگی میں, تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ایک اور موقع دے, مجھے اس طرح نہیں. وہ اس کا کیا ہوا جس کو آپ ہٹ کیا؟ شیخ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو, یعنی وہ بچ گیا. شیخ بچ گیا, الحمدللہ بچ گیا. اس کو پیچھے میں نے ہٹ کیا. اب مجھے سانس آگے چلنے میں کافی دیر سے. اچھا اکثر لوگ نے لیکچر سننے کے بعد لیکچر سننے کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ آپ نے اس کا نہیں بتایا بھائی کا کیا ہوا. تو شیخ وہ بچ گیا, وہ بیک ٹائر پہ لگا تھا میرا بائک, تو وہ گھوم گیا, اس کو کمر میں چوک آئی, لیکن وہ بچ گیا الحمدللہ. لگ رہے بھی بچا ہوا, اللہ کرے بچا بھائی ہو شیخ. تو وہ شیخ الحمدللہ وہاں سے پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں مرنا, مجھے ایک اور چانس دے, کیونکہ شیخ موت قریب سے دیکھی. پھر شیخ الحمدللہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, رمضان آیا, قرآن پڑھا, وہ وہاں سے چینج کا پروسیس شروع ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پہ, قرآن میں ہے نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید, اس کو چاہتے ہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں. تو ایسے واقعات رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن میرے کتنے دوست بھی اسی فیلڈ میں, بائکنگ کی فیلڈ سے تعلق ہے میرا, وہ نہیں بچے. 2 لڑکے تھے, وہ رات کو نکلے بلو ایریا کی مین روڈ پہ, فلائی بائی مار رہے تھے, شیخ ریپسولس تھے غالباً ان کے پاس 1000, اور تیز بائک چلا رہے ہیں. تو ان دنوں میں نا شیخ کوئی دھرنا چل رہا تھا ڈی چوک پہ, تو آئی ٹی پی نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے بلاک کرنے کے لیے. لیکن شیخ وہ ہمارے بھی ادارے ایسے ہیں, ان میں سے ریفلیکٹرز نہیں تھے جو کہ لائٹ پڑنے سے نظر آ جائیں, وہ خراب ہوئے ہوئے تھے. وہ جو بالکل ایسے قریب پہنچے ہیں نا, اراؤنڈ 50 میٹرز سے بھی کم, ان کو پتہ لگا یہ تو بیریئرز پڑے ہیں. دونوں نے بریکس ماری, نہیں رک سکے, ٹھک جا کے لگے ان بیریئرز میں, سیمنٹڈ بیریئرز. اور شیخ دونوں کی ملٹیپل فریکچرز, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک اور دوست تھا علی, وہ فاسٹ میں تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک اور لڑکا تھا, وہ چاند رات پہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, درخت سے گاڑی لگی, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا وہ اچانک سے. میں نے کہا سب تیرے دوست گئے ہیں, آج تیرا دن ہے. تو وہ جو شیخ وہ ریالٹی تھی نا, موت کفا بالموت واعظہ, موت کافی ہے انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے شیخ. تو موت نے بس وہ چینج کر دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق. تو پھر ماشاء اللہ پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی, تو پھر یوتھ کلب کی طرف کیسے آنا ہوا؟ اور شیخ میں پہلے ایک کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ لوگ تھے, یہ نا بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھی کمپنی کا. کچھ مولوی حضرات تھے, ایک جماعت سے ان کا تعلق تھا, وہ مجھے نا کھینچتے رہتے تھے کہ آئیں کھانے شانے کھلا کے اور وہ سارا. تو میں جب بھی ہم گناہوں کی زندگی سے تنگ آ جاتے نا, میرے دوست الحمدللہ وہ بھی یوتھ کلب میں ہے, چینج ہو گیا, محسن اس کا نام ہے. میں کہتا یار باسن کامیاب یہی لوگ ہیں یار, ہم جتنی مرضی عیاشی کر لینا, اصل کامیابی مولوی لوگ ہیں. الٹیمیٹلی
70 سال بعد 60 سال بعد ہم نے آنا اس لائن پہ ہے. شیخ ہم یہ باتیں کرتے تھے آپس میں, تو پتہ تھا کہ یار یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, لیکن شیخ وہ ہمت نہیں ہوتی, پیر پریشر ہے اتنا زیادہ, لوگ کیا کہیں گے, دوست چھوڑنے پڑ جائیں گے, پارٹی چھوڑنی پڑ جائیں گی, کیسے کریں. تو شیخ وہاں سے پھر میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ کام شروع کیا, میں ایکٹیو ہو گیا. پھر یہ 2011 کی بات ہے سر, میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور 2011 میں یوتھ کلب بنا تھا جائے, تو سال ڈیڑھ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. کلب آپ کے ایکسیڈنٹ کا انتظار کر رہا تھا بس شیخ, کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ ہم سب کو جوڑنا تھا. اور شیخ ہم آپس میں کسی کو نہیں جانتے تھے, ضیاء بھائی, علیت شام, یہ سب ہم آپس میں کبھی دوست نہیں تھے پہلے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ملوایا. تو مجھے پتہ چلا یوتھ کلب ہے, تو میں نے اسی جماعت کے ذریعے ایک پروگرام رکھوایا جس میں میرے خیال میں جنرل حمید گل صاحب بھی کو بلایا اور راجہ ضیاء الحق صاحب کو بھی بلایا, اور سارا اس طرح سے کیا. جب میں ان کا کام دیکھے نا 2012 کی بات ہے, تو میں نے کہا یار آئی تھنک میری جو کیپیسٹیز ہیں, میرے جو جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں وہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ سیٹ نہیں ہو پا رہا. میرا لائف اسٹائل اور ہے, ان کا لائف اسٹائل اور ہے, میرا لینگویج کا میرے شوق اور ہے, ان کے شوق اور ہیں. تو یہ جو مولوی ہیں نا, یہ جو تھوڑے سے کول سے مولوی ہیں, یہ میرے خیال میں یہاں میں زیادہ سوٹ کروں کام کے لیے. ٹھیک, وہاں پہ تو شروع کے 3 لوگ تھے ٹوٹل, وہ میں نے جوائن کیا تھا, میں تیسرا تھا. تو وہ الحمدللہ وہاں سے پھر کام ہم نے کھڑا کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے. جی اس طرح سے ہوا. اچھا یہ بتائیے, ابھی آپ لوگ بائکیں بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اوور پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہے یہ, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کیا 3-3 4-4 دنوں کی ورکشاپ میں لے کے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ, پھر ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بائکوں کا آپ نے انتظام کیا ہوتا ہے کیا, یعنی اور پھر ان کو کیا سکھاتے ہیں وہاں لے جا کے, خاص طور پہ آپ کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں؟ جی جہاں تک بائک سے تعلق ہے, یہ تو ہمارا شوق ہے, اور نہیں تو ایک دفعہ ٹکر کھانے کے بعد شوق نہیں اصل میں نا اصل چیز آپ نے سوچا ہوگا کہ اب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے, چلو اب مر بھی گئے, اب تو شہادت کی بہت ہو گئی. ایسا تو نہیں نہیں خیر شیخ, وہ تو ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے شیخ, یہ بہت بڑا لوگوں میں نا ایک ذہن میں ہے کہ دین میں آنے کا مطلب ہے بینگ اے مولوی از ایکول ٹو بینگ اے لوزر. جی مولوی کی لائف کوئی نہیں ہوتی, مولوی کے دوست کوئی نہیں ہوتے, اس کا کام ہے گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, اور بس لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا اور کہنا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ 40 دن کے لیے 3 دن, اور مطلب اس طرح کا صرف انہوں نے سمجھا کہ ہے. شیخ جب میں, اور یہ بڑا بابرکت کام ہے جو کرتے ہیں, لیکن شیخ جب میں دین کی طرف آیا نا, تو جب میں نے شریعت کو پڑھا اور ہم نے کہا یار یہ سب چیزیں جائز ہیں. شیخ جب میں نے دین کی طرف آنے کا ارادہ کیا, تو میں نے ایک لسٹ بنائی کیا کیا مجھے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اور وہ جتنی لمبی لسٹ تھی تو اس کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اگر میں یہ سب چھوڑ دوں گا تو پھر میں کروں گا کیا. اور شیطان اس ٹائم آیا, میں سوچا تھا, میرا اپنا خیال ہے کہ نہ کبھی مولوی نہ ہوئی, کبھی دین پہ نہ چلیں, اسلام از بورنگ, تیرے دوست چھوڑ جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تیرے ریلیٹیو چھوڑ جائیں گے, تو کانسرٹس میں نہیں جا پائے گا, سب کچھ. شروع سے ایک والد صاحب کی طرف سے ایک دلیر نیچر تھی. میں نے کہا یار ایسی کی تیسی میں کر کے تو دیکھتا ہوں, میں نے اللہ سے وعدہ تو کیا ہے. میں نے کہا اللہ میں چھلانگ مار رہا ہوں, آگے تو مجھے سنبھال لے. اور شیخ میں یعنی قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں آج تقریباً 12 سال کے بعد کہ اللہ کی قسم, جو شیطان کے جتنے وعدے تھے نا وہ جھوٹے تھے, اور رحمان کے جتنے وعدے تھے وہ سچے تھے. شیخ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. شیخ جب میں نے ہر چیز کو جو گناہ کی چیز تھی اللہ کی توفیق سے چھوڑنا شروع کیا بفضل اللہ تعالیٰ, شیخ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دینا شروع کر دیا. ایک حدیث بھی آتا ہے کہ تم کوئی بھی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو, تمہیں ول ریپلیس اٹ سم تھنگ بیٹر فار یو. تو شیخ وہ ایون جب میوزک چھوڑا تو پھر کچھ تو سننا تھا, قرآن سننا شروع کر دیا اور ترجمے کے ساتھ. تو تب اندازہ ہوا کہ وہ جو روح کی غذا تھی نا وہ کیا تھی, وہ یہ نہیں تھا. اور جب موویز دیکھنا چھوڑی تو کچھ ڈاکومنٹریز مجھے ویڈیو فارم میں شیخ اس میں لیکچر دے رہے ہیں, آج بھی kalamullah.com پہ موجود ہیں, عمر بن خطاب کی, ابو بکر صدیق کی لائف پہ, وہ مجھے مل گئی, ان کو میں دیکھنا شروع ہو گیا. اور برے دوست چھوڑے, اچھے 2 بھائی مل گئے. وہ جو حرام ریلیشن شپس تھے, جو سب سے بڑا آبسٹیکل تھا, ان کو چھوڑا, اور ان کو سب سے بڑا رکاوٹ تھی. تو میں نے کچھ کو میسج کیا کہ بہن یہ آج کے بعد ناجائز ہے. آپ اس وقت مجھ سے رابطہ کریں. میں نے ان کو وہی میسج بھیجا, وہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں, تو بہن کہہ دیا آپ نے؟ بہن کہہ دی. میں نے کہا کیا ہو گیا, واٹس اپ, وائی یو آر بینگ سو روڈ, واٹ ہیپنڈ. میں نے کہا میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز ہی نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن کا بخار ہے, اتر جائے گا. صحیح. کیونکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ اسٹنٹ مار چکا تھا. اچھا. کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا لیکچر کبھی سفر میں نہ سن لیتے تھے ہم فیملی میں تھے. ایک دم بڑا وہ جو 1-1.5 گھنٹے لیکچر سنا نا شیخ, اس میں مولانا صاحب نے کیا چپیڑے ماری شیخ انہوں نے, اور بالکل نا پرسنل ہو گیا, یعنی وہ میری زندگی کے اس میں نا. اچھا. تو میں نے بڑا اس دن میں ایموشنل ہوا. میں نے کہا یار تو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اور تیرے آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں کسی نعت سن کے یا کوئی قوالی سن کے, لیکن ویئر آر دی ایکشنز, ٹاک از چیپ یار, تیرا عمل کدھر ہے؟ ہر تو وہ کام کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہے, اور تو بھی محبت کے دعوے کرتا ہے, تو تیرا تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں. پھر وہ ایموشنل ہو کے نا میں نے پہلے بھی ایک میسیج کہا دیا تھا, میں نے کہا کہ یہ دوبارہ سے جب 2 دن گزرے نا وہ ایمان واپس اپنے, اسے میں نے میسیج کیا, پہلے میسیج بھیجا ہوگا سسٹر کہا ہوگا, پھر جب رجوع کیا ہوگا تو دوسرے مسلمانوں کی سسٹر. میں نے میسیج کیا کہ سوری میں پھسل گیا تھا, میں بہہ گیا تھا, مجھے معاف کر دیجیے, آئندہ ایسے حرکت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ایسے نہ کیا کریں. جی دوبارہ جب میسیج کیا, انہوں نے کہا 2 دن کا بخار ہے, اتر جائے گا. یعنی آپ نے جب دوبارہ میسیج بھیجا تو آپ نے کہا میں پھسل گیا تھا, یعنی آپ کو جو میں نے سسٹر کہا تو میں پھسل گیا. جی میں پھسل گیا تھا, یعنی وہ بہہ گیا تھا میں. تو جب دوبارہ میسیج کیا تو انہوں نے کہا 2 دن کا ہے. 3 دن 4 دن 5 دن گزرے تو کوئی رپلائی نہیں. تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے, کوئی 2-4 مولانا کے لیکچر تم نے اکٹھے تو نہیں ایک دفعہ سن لیے کہ 3 ٹائم نکال لیا؟ میں نے کہا نہیں یار میرا بس ایکسیڈنٹ ہوا, میں چینج ہونا چاہتا ہوں. تو یعنی شیخ بڑے آرگیومنٹس ہیں آگے سے, یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا, یہ دین سکھاتا ہے کسی سے وعدے نہ نبھانا, وہ کہاں گئے جو خواب تم نے بھی دکھائے تھے؟ اور اللہ معاف کرے شیخ لمبے لمبے خواب دکھائے ہوئے تھے. تو یہ وہ نہیں تو خواب پورا کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ. 4 کی جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تو دی ہے. بالکل دی ہے, لیکن صرف ان کے حالات اور واقعات. ابھی سے میں پہلے پیش کی معذرت. ٹھیک, اگر مجھے میری وائف کو پتہ چل رہا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کال آنا شروع ہو جائے گی. ان کو میں نے نہیں بتایا کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں, تو پتہ چل جائے گا, وہ تو چل جائے گا پتہ تب بہت دیر ہو چکی ہوئی شیخ. تو وہ شیخ الحمد للہ جب وہ ہر چیز, یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور شیخ جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے پیرنٹس سے کہا کہ ساری زندگی ایک, میں نے کو بتایا کہ یہی حالات واقعات ہیں, آلٹرنیٹ اللہ نے اچھی بیوی کی شکل میں دی. بالکل شیخ الحمد للہ, میرا نکاح ہو گیا شیخ, ابھی ماشاء اللہ 3 بچے بھی ہیں الحمد للہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام نا ڈیزائرز کو سپریس کرنے کی, کچل دینے کی بات نہیں کرتا, چینلائز کرنے کی بات کرتا ہے. اور اسلام نے کہا کہ تم انسان ہو, تمہیں محبت ہوگی, ہم نے تمہیں ایسا ہی بنایا ہے, اور پورے جنڈر سے اٹریکشن ہوگی تمہیں. نہیں آپ ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی بھی ہے آپ کی, ایک اٹریکشن بھی ہے, اور اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں, تو وہ پرانی والی رابطے کی کوشش تو کرتی ہوں گی کہ چلو یار اب دوستی نہیں لگاتے, شادی کر لو. دیکھو ان کی بھی 3 بچے ہو گئے. اچھا جلدی نہیں ہو گئے؟ ابھی ان کی دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ٹھیک, ابھی فقہی سوالات کے لیے میسج آتے ہوتے ہیں شیخ, تو ہاں بھائی یہ مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا بہن یہ مسئلہ ہے, تو یہ ہے شیخ.